السلام Assalamu alaikum. I'm Nida Gularbab. I'm working in Northwest General Hospital. Today our session is about the discussion of COVID-19. My today's guest is Dr. Hayat. He have done MBBS, FCPS, consultant anesthesia and critical care in Northwest General Hospital. Assalamu alaikum sir. Sir कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. सर कोविड-19 के बारे में आजकल बहुत बात होती है. इट्स अ पेंडेमिक. सब लोग पूरी दुनिया में इसके बारे में डिस्कशंस होती है. ये वायरस है क्या चीज़? ये कहाँ से आया? इसको कोरोना वायरस क्यों कहते हैं? ये वायरस पहली दफ़ा पिछले साल के एंड में, नवंबर के एंड में या दिसंबर के स्टार्ट में चाइना में फ़र्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था, जब कुछ लोग आईसीयूज़ में या हॉस्पिटल्स में एक डिफरेंट किस्म के निमोनिया के साथ प्रेजेंट हुए थे. तो जब उन्होंने उनका टेस्ट करवाए उनके तो उन्हें पता चला कि ये एक नया वायरस है जो निज़ाम तनफ़ुस को या रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट कर रहा है. और इसको कोविड-19 इसलिए कहते हैं कि को इज़ फॉर कोरोना, वी इज़ फॉर वायरस, एंड जो इससे डिजीज़ होती है तो इसको कोविड, एंड इट वाज डिस्कवर्ड इन 2019. That's why it's called COVID-19. राइट. सर कौन से लोग इससे सबसे ज़्यादा ख़तरे में हैं? कौन से लोगों को सबसे ज़्यादा एट रिस्क हैं इस डिज़ीज़ की डेवलप करने के? वो लोग जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, यानी ऑल द हेल्थ केयर स्टाफ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन, और वो ना ये सब लोग ज़्यादा एट रिस्क होते हैं. और कम्युनिटी में वो लोग ज़्यादा एट रिस्क होते हैं जो तंग गुंजानाबाद एरियाज़ में रहते हों या ऐसे एरियाज़ में रहते हों जहाँ पे ये बीमारी ज़्यादा फैली हुई हो, या तंग कमरों में इस तरह की, या कुछ और ख़ास किस्म की वो होती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में, यानी स्पेशली जब बहुत ज़्यादा कंजेशन हो तो इसमें ये डिज़ीज़ वो लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. राइट. सर ये वायरस कैसे स्प्रेड होता है? इसके स्प्रेड होने का क्या इसका तरीका क्या है स्प्रेड होने का? बेसिकली कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो इन्फेक्ट करने के बाद हमारे सांस की नालियों में, नाक, उसके पीछे और जो हवा की नालियां होती हैं उनको इन्फेक्ट करता है, और फेफड़ों को या लंग्स को इन्फेक्ट करता है. तो हम हवा अंदर और बाहर करते हैं इससे. तो जब हमारी जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं वो जब खांसते हैं, बोलते हैं या छींकते हैं तो वो ये वायरस के नन्हे नन्हे कतरे बाहर निकालते हैं, और जो उनके करीब लोग होते हैं उनकी सांस में चले जा सकते हैं, या सरफेसेस पे भी ये रह सकते हैं. और जब कोई उस सरफेस को टच कर ले और फिर वो हाथ अपने नाक, आँख या मुंह को लगाए तो उससे वायरस के लगने के चांसेस. राइट. सर पेशावर में, KPK में, पाकिस्तान में फ़िलहाल कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं? ऑलमोस्ट रफ फिगर. हमारे यानी पाकिस्तान में अभी तक तकरीबन हम 200,000 या 2 लाख तक केसेस पहुंचने वाले हैं. हमारे कुछ कम 2 लाख तक पहुंच चुके हैं. और KP में भी तकरीबन हम 18,000 का लिमिट वो क्रॉस कर चुके हैं ऑलमोस्ट. और तकरीबन कोई 3,500 से 4,000 लोग इसकी वजह से वफ़ात पा चुके हैं अभी तक. राइट. सर हमने कोरोना वायरस में देखा है कि कुछ लोग इससे बहुत इजीली रिकवर कर लेते हैं और कुछ लोग बहुत सिवियर हो जाते हैं. ये क्या क्राइटेरिया है? ये कौन से लोगों का सिवियर होना है और कौन से लोगों का जो है वो इजीली इससे रिकवर कर लेंगे? अमूमन यंग लोगों में या जिनमें और कोई बीमारियां नहीं होती उनमें ये वायरस अमूमी तौर पे बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ क्रिएट नहीं करता. और 80% लोग तो यानी मामूली ज़ुकाम बुखार के अलावा उन्हें कुछ होता ही नहीं है और उन्हें वो हॉस्पिटल आते ही नहीं हैं. इनमें जो 20% लोग होते हैं
ان میں کمپلیکیشن کے یا سیویئر ڈیزیز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اور ان میں بھی صرف 10 سے 15% جو ہے وہ کرٹیکل، وہ لوگ جن کو کسی مصنوعی سانس کی مشین کی یا اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو وہ اس رائٹ سر، رائٹ سر، کون سے لوگوں کو جو ہے آپ یہ مشورہ دیں گے کہ وہ گھر پہ ہی رہ کے اپنا ٹریٹمنٹ کرائیں، اور کون سے لوگوں کو جو ہے وہ ہاسپٹل میں آنا چاہیے؟ وہ لوگ جن کو آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے، جن کی سانس بہت زیادہ اکڑ نہیں رہی، اور جن کی آکسیجن کی سیچوریشن 94% سے زیادہ ہے گھر پہ، اور بہت زیادہ تیز بخار نہیں ہو رہا۔ تیز بخار کا مطلب ہے 102 فارنہائٹ سے کم فیور ہو رہا ہے، اور سمپل پیناڈول سے گھر پہ مینیج ہو رہا ہے، تو ان کو پھر ہاسپٹل آنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ رائٹ، اب اس وائرس سے پروٹیکشن کی طرف آتے ہیں کہ ہم خود کو اس وائرس سے کس طرح سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، کون سی احتیاطی تدابیر جو ہے وہ ہم کو فالو کرنی چاہیے تاکہ ہم اس سے بچے رہیں؟ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ ابھی تک جتنی انفارمیشن اس وائرس کے اور اس کے لگنے کے طریقوں کے اور اس کے علاج کے بارے میں آئی ہے، واحد چیز جو پروون ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے، 6 فٹ کا فاصلہ یا 2 میٹر کا فاصلہ ایک دوسرے سے، جہاں پہ بھی، یعنی مسجدوں میں، دکانوں میں، شاپنگ کے جگہوں پہ، وہاں پہ اگر ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں، ماسک پہنیں، خاص طور پہ جن لوگوں کو زیادہ وہ ہے ڈاکٹرز یا ہاسپٹل سٹاف کو، یا تنگ سپیسز میں وہ رہتے ہیں، تو ان کو ماسک کا زیادہ وہ کرنا چاہیے، بار بار ہاتھ دھونے چاہیے صابن سے فار 20 سیکنڈز، اور اپنے اسٹینڈرڈ طریقے سے سینیٹائزر یوز کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ ایسے عوامل ہیں جو پروون ہیں کہ اس سے وائرس کے اسپریڈ کو کم کیا جا سکتا ہے۔ رائٹ، فیس ماسک کون سے لوگوں کو پہننا چاہیے؟ کیا سب کو پہننا چاہیے، یا پھر ایک اسپیشل کیٹیگری ہے، یا پھر جو لوگ ایکسپوزڈ ہیں ان کو پہننا چاہیے؟ فیس ماسک کی تو ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ایک سادہ سمپل فیس ماسک ہے، یہ اگر آپ کسی نارمل رومال کو بھی سے بھی اپنے ناک یا منہ کو کور کر لیں، وہ بھی ایک ماسک ہے۔ اور پھر کچھ میڈیکیٹڈ ڈیوائسز ہیں، وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کا ایکسپوجر کیسا ہے۔ اگر ایک بندہ ہے، وہ چاہے گھر پہ ہو چاہے ہاسپٹل پہ ہو، اور وہ کورونا کے مریض کا خیال رکھ رہا ہے، تو اس کو پارٹیکولیٹ ماسک جو جس کو N95 یا KN95، FFP2، FFP3 اس طرح کے ماسک پہننے چاہیے، اور ان کو ایسے کپڑے پہننے چاہیے جو پورس نہ ہوں، جو پانی کو جذب نہ کرتے ہوں۔ تو یہ ان کے لیے جو صرف کورونا کے مریضوں کا خیال رکھتے ہیں۔ جو نارمل لوگوں کے لیے ہیں کہ مارکیٹس میں، مسجدوں میں، ان کے نکلنے کے لیے سمپل فیس ماسک جو ہے، اگر 1-2 بندے کانٹیکٹ میں آ رہے ہیں اور انہوں نے سمپل یہ سرجیکل ماسک پہنا ہوا ہے، تو ان میں ٹرانسمیشن کے چانسز لیس دین 5% ہو جاتے ہیں بنسبت ان کے کہ جنہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا۔ رائٹ، کیا کرونا وائرس کے دوران جو بندہ انفیکٹ ہو چکا ہوتا ہے، کیا اس کو اپنی دوسرے انڈر لائنگ میڈیکل ایشوز کا خیال رکھنا چاہیے؟ یس، obviously، یعنی یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ میرے ایکسپیرئنس میں ہم اپنے ہسپتال میں جو ہمارے پاس پیشنٹس داخل ہوتے ہیں، وہ لوگ جن میں پہلے سے شوگر، بلڈ پریشر، دل کی بیماری، خاص طور پہ جو پھیپھڑوں کی بیماریاں ہیں لائک دمہ یا COPDs، برونکیائٹسز، ان لوگوں میں اس بیماری کی جو قسم ہوتی ہے وہ بہت شدید ہوتی ہے۔ تو ان ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو دوائیاں اپنے کو ایگزسٹنگ ایلنسز کے لیے لے رہے ہیں، ان کو جاری رکھیں اور اس کا بہت خیال رکھیں۔ ایک تو ان کو ڈیزیز لگنے کا بہت خطرہ ہے، دوسرا ان میں جو ڈیزیز ہوتی ہے وہ بہت سیویئر ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے along with their روٹین میڈیکیشنز جو پہلے اپنے بیماریوں کے لیے لے رہے ہیں۔ رائٹ سر، کیا بلڈ ڈونیشن کرنا چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے؟ پلازما ڈونیشن، بلڈ ڈونیشن کووڈ-19 ہونے سے پہلے
تاکہ پھر آپ سیف رہیں, یہ نہ ہو کہ پھر بلڈ ڈونیشن کے بعد یو فیل ویک اور آپ کو پھر کووڈ ہو جائے؟ میرے خیال میں تو اس کا کوئی وہ نہیں, لیکن اگر کورونا پیشنٹ وہ ہے اور اس کا اسٹیٹس جو ہے انڈیٹرمنیٹ ہے, تو میرے خیال میں تو ایسے پیشنٹ سے بلڈ لینا نہیں چاہیے کہ جس کا کورونا اسٹیٹس کا پتہ نہ ہو. رائٹ سر. سر کیا پلازما ڈونیٹ کرنا چاہیے پیشنٹ کو, کب کرنا چاہیے کب نہیں؟ اس کی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پلازما تھراپی جو ہے یہ ایک تجرباتی طریقہ علاج ہے. یہ ابھی تک وہ نہیں ہے کہ پروون نہیں ہے, اور میڈیکل ٹرمینالوجی میں ہم اس کو پیسو امیونٹی بولتے ہیں. اٹ پرووائڈ جسٹ پیسو امیونٹی, کہ آپ جس بندے سے پلازما لیتے ہیں اس میں اینٹی باڈیز ہوتی ہیں, اور وہ جس کو ہم دیتے ہیں اس میں وائرس ہوتا ہے, تو اینٹی باڈیز جا کے وائرس کو نیوٹرلائز کرتی ہیں. دس از جسٹ این ازمپشن, اور یعنی پہلے بھی یہ یوز ہو چکا ہے, لیکن یہ کس حد تک افیکٹو ہے یہ ابھی انڈر اسٹڈی ہے. جو اس کے لینے کے وہ ہیں, اس کے لیے پراپر گائیڈ لائنس ہیں کہ ایک ایسا بندہ ہونا چاہیے جس نے کورونا کی بیماری گزار چکے ہوں, اور ان کے 2 PCR کنزیکٹیو نیگیٹو ہوں, ایٹ لیسٹ 24 آورز اپارٹ لیے گئے ہوں, اور اینٹی باڈیز کے لیول جو ہیں وہ سگنیفیکنٹ ایک خاص لیول سے زیادہ ہوں, 20 تک ہوں, 15 تک ہوں, تو ان میں سے پلازما لیا جا سکتا ہے. اور اس کو دینے کا جو طریقہ ہے کہ جتنا ارلی سٹیج میں دیا جائے یہ افیکٹو ہوتا ہے. میرے تجربے میں, میرے ایکسپیرینس میں, جو پیشنٹ ہمارے پاس ہاسپٹلز میں پریزنٹ کرتے ہیں اسپیشلی ان KP, وہ یوزولی ایسے سٹیج پہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ ان میں میرے خیال میں پلازما دینے کا اتنا بڑا فائدہ نہیں ہے. رائٹ. سر کووڈ-19 کے سب سے مین سمٹمز کیا کیا ہے؟ سمٹماٹولوجی میں سٹارٹ ہوتے ہیں تو فیور, بخار, تیز بخار, بدن کا شدید دکھنا, اور اس کے علاوہ کھانسی, شدید قسم کی کھانسی کے وہ دورے ہونا, آکسیجن سیچوریشن کم ہونا, سانس کا اکھڑ جانا. کچھ لوگوں میں یہ اسپیشلی بچوں میں یہ دست اور اسہال کے ساتھ بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں. رائٹ. کیا ایسا پاسبل ہے کہ ایک بندے کو فلو اور کووڈ-19 دونوں ایک ساتھ ہو جائے؟ جی بالکل. جو ابھی جو چائنیز اسٹڈیز آئی ہیں پچھلے 4-5 مہینوں میں, ان کی ریسرچ کے مطابق جن لوگوں میں کووڈ-19 تھا ان میں انفلوئنزا A, انفلوئنزا B, ریسپریٹری سنسیشل وائرسز اور کچھ بیکٹیریل انفیکشنز کو ایگزسٹ کر رہے تھے کووڈ-19 کے ساتھ. رائٹ. کووڈ-19 کا ٹیسٹ کب کرنا چاہیے, اور ہمارے پاس کون سے ڈائگنوسٹک میتھڈز ہیں جو کہ ہم فالو کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ویدر اس بندے کو کووڈ ہے یا نہیں؟ عموماً جب وہ ہوں, بخار ہو, آپ کو کھانسی بہت زیادہ ہو, تو ان میں ٹیسٹ کروانا چاہیے. اور ابھی تو الحمدللہ ہم نے ٹیسٹنگ کیپیسٹی بھی ہمارے ملک کی کافی بڑھ گئی ہے, تو اس سے ٹیسٹ تو کرانی چاہیے. اور اس پہ خاص طور پہ 2 سے 4 دن کے ایکسپوجر کے بعد ٹیسٹ, اگر آپ کو پتہ ہو کہ کوئی آپ کے کلوز کانٹیکٹ میں کوئی بندہ یا کوئی بندی پازیٹیو آ جائیں, تو ان سے کانٹیکٹ کے بعد ٹیسٹ کرانے چاہیے, اور سمٹمز بھی ہوں تو. رائٹ. سر کون کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے ہمیں؟ اینٹی باڈیز کا یعنی سواب ٹیسٹ بھی کرنا چاہیے؟ اینٹی باڈیز ٹیسٹ جو ہے وہ اتنا وہ نہیں, کیونکہ ابھی جو ہم اینٹی باڈیز یوز کر رہے ہیں وہ کمبینیشن ہیں, ان میں IgM اور IgG دونوں اینٹی باڈیز ہم دیکھتے ہیں, تو اس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے. مین جو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے وہ PCR ہی ہے. Right. Thank you so much, sir, for your time. It was very good to have you. Thank you so much. This is all from this session. Stay safe, stay home. Together we can.